हैंडसम बनाया है। अगर आप अपने हाथों से इस खूबसूरती को ज़ाय करें तो जिस मालिक ने बनाया है बताइए उसे अच्छा लगेगा। अगर आपने एक इमारत बनाई और खूबसूरत इमारत बनाई तो आप नहीं चाहते हैं कि इसे कोई खराब करे। जिस रब्बे कायनात ने आपको अशरफुल मखलूक बनाया है, जिस रब्बे कायनात ने आपको हसीनो जमील चेहरा अता किया है, जिस रब्बे कायनात ने आपको बेहतरीन ताकत और कुव्वत से नवाजा है, वो कब ये चाहेगा कि आप अपने हाथों से अपनी अक्ल को खराब करें? वो कब चाहेगा कि आप अपने हाथों से अपनी कुव्वते मुदाफात को बर्बाद करें? कहा हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा इसीलिए इस्लाम ने इसको मना किया है। तो अक्ल की हिफाजत के लिए नशे को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम और ममनू करार दिया। ये तीन चीजें हुई। और आगे चलिए, इस्लाम ने ज़िना को सख्ती से हराम करार दिया है। कुरान करीम में जगह जगह उसके अहकाम मौजूद है, अहादीस तैयबा में तफसील मौजूद है। ये ज़िना क्यों हराम किया गया है? शरीयत ने ज़िना को इतना सख्त जुर्म क्यों दिया है, करार दिया है? ताकि आपकी नस्ल की हिफाजत होती रहे, आपके नसब की हिफाजत होती रहे। अगर कोई माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसी औरत है कि जो ज़िनाकार है, अगर उसके बतन से बच्चा पैदा होगा, बताइए वो बच्चा किसका माना जाएगा? उसका बाप कौन होगा? आप तो मुझसे ज्यादा दुनिया देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अगर आप यूरोप की तारीख सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, तो आज भी वहां से कभी कभी ये खबर नशर की जाती है कि यूरोप के फला शहर में इतनी आबादी ऐसी है कि जिनके बाप का पता नहीं है। अमेरिका की इतनी आबादी ऐसी है जिसके बाप का पता नहीं है। ये आज भी रेडियो के जरिया और टेलीविजन के जरिया खबरें पहुंचाई जाती है। बताइए नस्ल की ये बर्बादी, नस्ब की ये बर्बादी क्यों है? इसलिए कि उनके यहाँ ज़िना एक फैशन है। इस्लाम ने ज़िना को हराम किया ताकि आपकी नस्ल बर्बाद ना हो, आपका नस्ब महफूज रहे। अक्ल की हिफाजत इस्लाम का मकसूद है, जान की हिफाजत इस्लाम का मकसूद है, माल की हिफाजत इस्लाम का मकसूद है। अक्ल की, जान की, माल की, नस्ब की और साथ ही साथ दीन की हिफाजत मकसूद है। इसीलिए शिर्क और कुफ्र को हराम करार दिया। ये पांच चीजें हैं। बताइए इसमें खुदा को किस चीज की जरूरत है? क्या उसे जान की जरूरत है? क्या उसे माल की जरूरत है? क्या उसे अक्ल की जरूरत है? क्या उसे नसब की जरूरत है? वो इन सब से पाक है। तो आखिर ये कानून किसके लिए बनाया गया है? ये खुदा ने अपने लिए नहीं बनाया है, ये आपके नफा के लिए बनाया है, आपकी मनफात के लिए बनाया है, आपके फायदे के लिए बनाया है। अगर आप इन कवानीन पर अमल करेंगे तो कुरान का ऐलान है, वमन युतिइल्लाह व रसूला फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह और रसूल की इताअत की वही एक क्लास का कामयाब इंसान कहा जाएगा। आज लोग कहते हैं दुनिया कहां से कहां चली गई। ये हमारे उलमा ये 1400 साल पुरानी ही बात सुना रहे हैं। दुनिया कहां से कहां चली गई, ये 1400 साल पुरानी बात ला करके कौम के दरमियान रखते हैं। आप इंसाफ से बताइएगा दुनिया कहां से कहां चली गई? जरा मुझे बता देते दीजिए। नमरूद कहां चला गया? फिरऔन कहां चला गया? शद्दाद कहां चला गया? कारून कहां चला गया? अबू जहल कहां चला गया? अबू लहब कहां चला गया? ये बड़ी बड़ी ताकतें, ये बड़े बड़े हुक्मरान कहां चले गए? ये सब जमीन में खत्म हो गए, सड़ गए, गल गए। इनका कोई वजूद नहीं है। मगर मुस्तफा के वफादार गौसे आजम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। ख्वाजा गरीब नवाज कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। मखदूम पाक कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। इमाम अहमद रजा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। खतीबुल बराहीन कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। इल्म जब आप हासिल करेंगे तो आप अपनी अक्ल की हिफाजत कर सकते हैं। अगर आप इल्म नहीं हासिल करेंगे, आपके पास इल्म नहीं रहेगा, तो ना आप अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ना अपनी जान और माल, ना अपनी बीवी और बच्चों का। वाक़यात इतने कसीर हैं कि अगर मैं सुनाऊं तो आपको हैरत होगी कि ये हो क्या रहा है। इल्म न रहने की बुनियाद पर आदमी का ईमान सलामत नहीं रह सकता है। अभी एक साहब एक जगह तकरीर करने लगे और तकरीर करते करते उन्होंने अहमियत बतानी शुरू की मईशत की, इकनॉमी की।
کہ دولت حاصل کرنا چاہیے، چاہے محنت مزدوری کر کے حاصل کرے یا کوئی اور تجارت کر کے دولت حاصل کرے، مال حاصل کرنا چاہیے۔ مال کی اہمیت پر وہ زور دے رہے تھے، اور تقریر کرتے کرتے انہوں نے کہا، اپنی تقریر کے درمیان کہ رسول پاک نے مکے میں 2 ٹکے پر بکریاں چرائی ہیں، 2 ٹکے پر بکریاں چرائی ہیں، اور پھر آپ کو معاذ اللہ اس نے کہا اپنے خطاب میں کہ چرواہا تھے، انہوں نے چرواہا رہ کر کے زندگی گزاری۔ یہ جملہ مسلمانوں کے درمیان ایک مسلم کہے جانے والے نے ایک جملہ استعمال کیا ہے۔ تو اب مال کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس نے رسول پاک کو پیش کیا، اب اس کی جہالت نے اس کے ایمان کو برباد کر دیا۔ وہ نہ سمجھ سکا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اجرت پر بکریاں نہیں چرائی ہیں۔ عرب میں اپنی بکریوں کو چرانا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، رسول پاک نے ان بکریوں کو چرایا، پیسے لے کر کے مزدوری کر کے آپ نے بکریاں نہیں چرائی، مگر اس کی جہالت نے جب معیشت کی طرف توجہ کر کے لوگوں کو مال کی اہمیت بتانی چاہی تو اپنا ایمان ہی اس نے برباد کر ڈالا۔ ایک پردھان جی صاحب، ایک پردھان جی اتفاق سے پردھانی کے الیکشن میں جیت گئے۔ ان کے مخالف نے سوچا کوئی شوشہ گوشہ ملے تو پھر میں بتاؤں۔ اللہ تعالی حسد اور بغض سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ان کو مل گیا ایک شوشہ، اتفاق سے انہی کے گھر میں راشن کوٹا بولتے ہیں، الیکشن ہو گیا، پردھانی بھی آ گئی، راشن کوٹا بھی انہی کے گھر میں تھا، غالباً میاں بیوی کے نام دونوں چیزیں آ گئی۔ حزب اختلاف نے موقع غنیمت جانا درخواست دے دیا، اور اس کے بعد جب پردھان جی کو پتا چلا تو انہوں نے وکیل سے مشورہ لیا۔ وکیل نے کہا کہ آپ کی پردھانی بھی بچ جائے گی اور آپ کے گھر میں راشن کوٹا بھی باقی رہے گا، آپ ایسا کیجئے کہ الیکشن کی تاریخ سے کچھ مہینہ پہلے کا ایک ایفیڈیوٹ بنوا لیجئے، جس میں آپ یہ درسائیے، لکھ دیجئے کہ میں نے اپنی بیوی فلاں کو طلاق دے دی ہے، یہ آپ لکھ کر کے ایک رکھ لیجئے، اب جب کوئی افیسر چیک کرنے کے لیے آئے تو آپ دکھا دیجئے۔ اس طریقے سے پردھانی بھی باقی رہے گی اور کوٹا بھی باقی رہے گا۔ جب انہوں نے یہ کر لیا، شدہ یہ بات محلے میں پہنچی، پہلے ایک مسالہ تھا اب 2 مسالہ ہو گیا۔ اس مخالف نے پورے محلے میں شروع کر دیا یہ کہنا کہ فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر کے رکھا ہے، یہ تو اور بڑا جرم ہو گیا۔ اور جب یہ مسئلہ پردھان جی کے سامنے آیا، اب تک تو وکیل صاحب یاد آ رہے تھے، اب تک تو حاکم یاد آ رہے تھے، اب تک افیسر کا رخ دیکھ رہے تھے، جب بیوی کا مسئلہ آیا تو کہا حضرت کے پاس چلا جائے، مولانا صاحب کے پاس چلا جائے۔ اب جب مشکل آئی بیوی کے معاملے میں تو ان کو مولانا صاحب یاد آئے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، دکان پر بیٹھ کر کے علماء پر تبرہ کرنے والے جب موت کا ان کے وقت آتا ہے تو کہتے امام صاحب کو بلا لائیے ذرا سورہ یاسین پڑھتے، اس موقع پہ عالم یاد آتا ہے، امام یاد آتا ہے، گاؤں کا پیشوا یاد آتا ہے۔ چنانچہ علماء کے پاس یہ مسئلہ پہنچا کہ بیوی کو طلاق پڑی کی نہیں پڑی، اس لیے کہ اس نے فرضی طور پر یہ کیا تھا۔ میرے پاس ایک صاحب نے فون کیا انہوں علماء میں سے اور کہا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ میں نے غصے میں کہا اس پردھان سے جا کر کے کہہ دیجئے پورے گاؤں میں ڈگڈگی بجا کر کے بتا دے کہ بیوی کے پردھانی بھی بچی ہے، کوٹا بھی بچا، دونوں بچا ہے، لیکن بیوی نہیں بچی ہے، بیوی نہیں بچی۔ وہ فرضی طلاق نامہ بنایا ہو یا واقعی بنایا ہو، شریعت آپ کو مذاق کرنے کے لیے کبھی ان معاملات میں اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی جلال میں غصے میں بیوی کو طلاق دے دے تب بھی طلاق پڑے گی، ویسے عموماً آدمی غصے ہی میں دیتا ہے، محبت میں کوئی نہیں طلاق دیتا ہے، سب جلال ہی میں طلاق دیتے ہیں۔ جہاں کہیں ایسا مسئلہ تھا، ابھی 4-6 مہینہ پہلے ایک 60 سال کا بڈھا میری درسگاہ میں آ کر کے بیٹھ گیا، اس کے انداز سے میں نے سمجھ لیا کہ کچھ معاملہ اس کا گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ آ کے بیٹھا، سلام کر کے
میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت کیا بتائیں، اور وہ جھگڑا ہو رہا تھا، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ میں نے کہا 60 سال کے بڈھے ہو گئے اور ابھی بھی جذبہ سرد نہیں ہوا، جلال اتنا زیادہ، بڈھی کو طلاق دے کر کے آئے ہو مفتی صاحب کے پاس کہ کوئی صورت نکال دی جائے۔ کہا حضرت کیا بتائیں، بہت غصہ اس نے دلا دیا تو غصے میں نے طلاق دے دی۔ تو غصے کی حالت میں طلاق پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ میں نے کہا کوئی پیار میں طلاق دیتا ہے کیا؟ آئے ہو تم یہاں پہ مسئلہ پوچھنے کے لیے اور کہتے ہو میں نے غصے میں یہ کر دیا۔ یاد رکھیے شریعت کے قانون کے ساتھ مذاق کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ آپ اگر نہیں جانتے ہیں تو یہ آپ کی جہالت شریعت اسلامیہ کی عدالت میں عذر نہیں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے جرم کیا، پکڑا گیا اور جج کے پاس پہنچا دیا، کورٹ میں پہنچ گیا اور جج نے فیصلہ سنا دیا کہ اس نے جرم کیا ہے، اس کے ساتھ یہ سزا ہونی چاہیے، اس کو یہ سزا دی جائے۔ اب وہ جناب ہاتھ جوڑ کر کے کہے صاحب ہم نہیں جانتے تھے کہ اگر یہ جرم کیا جاتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے، آپ نے آج بتا دیا، ہم آئندہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ انصاف سے بتائیے گا کیا جج اس کو معاف کر دے گا؟ کیا جج اس کو چھوڑ دے گا؟ عدالت اس کو بے قصور قرار دے دے گی؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب آپ ہندوستانی ہیں تو ہندوستانی ہونے کے ناطے ہندوستان کے قانون کا جاننا آپ کے لیے ضروری تھا۔ یہ جہالت عذر نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر دنیا کی کورٹ میں یہ جہالت عذر نہیں ہو سکتی ہے تو مجھے بتایا جائے شریعت اسلامیہ کے نزدیک آپ کی جہالت عذر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے میں نہیں جانتا تھا تو یہ عذر نہیں ہے، نہیں جانتے تھے یہ خود ہی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے رفیقان محترم بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت بہت تیزی سے گزر گیا، دیکھیے تقریباً 50 منٹ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ہو گیا۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو نہ آپ کا ایمان صحیح ڈھنگ سے سلامت رہ سکتا ہے، نہ آپ کی بیوی سلامت رہ سکتی ہے، نہ آپ اسلامی زندگی صحیح ڈھنگ سے گزار سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء نے جگہ جگہ ان مدارس عربیہ کو قائم کر کے آپ کے بچوں کو اس کی طرف متوجہ کیا کہ اگر آپ سے خطا ہو گئی اور آپ نہیں علم حاصل کر سکے تو کم از کم آنے والی نسلوں کو علم کے زیور سے مزین کر دیجئے تاکہ ان کی برکتوں سے آپ کچھ مالا مال ہو جائیے تو دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ علماء ان کا مقام آئیے حدیث پاک کی روشنی میں سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ جہاں کہیں میں جاتا ہوں ہندوستان بھر میں حضرات اصلاح معاشرہ پہ تقریر ہونی چاہیے، تھوڑی دیر یہاں پر اس موضوع پہ تقریر ہونی چاہیے، اس موضوع پہ تقریر ہونی چاہیے۔ جہاں کہیں بھی جایا جاتا ہے وہاں کے لوگ کہتے ہیں حضرت بڑی جہالت ہے، یہاں اس چیز میں لوگ بہت مبتلا ہیں، اس برائی میں لوگ بہت مبتلا ہیں، کہیں جوا میں، کہیں زنا میں، کہیں نشہ میں، کہیں چوری ڈکیتی میں، اس طریقے کے جرم پورے معاشرے کے اندر عام ہوتے جا رہے ہیں اور بدعقیدگی کا تو حال یہ ہے معاذ اللہ رب العالمین اب تو ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ آپ عبداللہ نام رکھنے کے باوجود صحیح ڈھنگ سے مسلمان نہیں رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں رہے گا تو آپ اپنے ایمان کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک 1 لاکھ کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ بتائیے ان میں سے کوئی بھی نبی بے علم تھا؟ کوئی نبی کوئی پیغمبر بے علم تھا؟ ایک کو مثال میں پیش کر دیجئے کہ ہاں فلاں بے علم تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ کوئی پیغمبر بے علم نہیں۔ پیغمبر کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، اللہ کا کوئی ولی بے علم نہیں، کوئی ولی بے علم نہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما جعل اللہ ولیا جاہلا قط، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا۔
حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جتنے غوث قطب ابدال ملیں گے وہ سب کے سب عالم دین ملیں گے۔ آپ نے حضرت غوث پاک کا واقعہ ہزاروں مرتبہ علماء سے سنا ہوگا کہ ان کی والدہ ماجدہ نے اپنے قصبے سے انہیں بھیجا بغداد معلی علم حاصل کرنے کے لیے، اور راستے میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، اور اس کے بعد حضرت سیدنا غوث پاک نے اپنے بچپنے کے عالم میں جو سچائی کا مظاہرہ کیا اس کی برکت سے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا۔ اس کا مطلب ہے کہ غوث بھی پہلے علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے قدم نکالتے ہیں، تب رب قدیر انہیں یہ منزل عطا فرماتا ہے۔ کوئی غوث قطب ابدال جتنے بھی تاریخ میں آپ کو ملیں گے ان میں سے کوئی بے علم نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی غوث، کوئی قطب بے علم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان ذوات قدسیہ کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ علم وہ چیز ہے جس کی برکت میدان محشر میں کیا ملے گی، بس وہ حدیث شریف سن لیجئے جلدی سے تاکہ میں اپنی گفتگو ختم کر کے آپ سے رخصت ہوں۔ آج تقریباً 5واں دن ہے، رات میں تقریر، دن میں سفر، اور اونگ لیا سو لیا راستے میں، تو وہ ابھی یہاں سے مجھے آگے کا سفر کرتے ہوئے 10 جنوری تک رہنا ہے ملک کے مختلف گوشوں میں۔ علم کی برکت کیا میدان محشر میں ملے گی، اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آپ علم کی برکت کیسے دیکھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ساری جماعتیں، سارے طبقے، سارے گروپ وہاں پہ جمع ہوں گے، تو عابدوں کا گروپ بھی آئے گا، جو عبادت گزار تھے وہ بھی اللہ کے سامنے ہوں گے، جو اللہ کے راستے میں لڑنے مرنے والے تھے، اپنی جان قربان کرنے والے تھے وہ بھی ہوں گے، علماء بھی رہیں گے، علماء بھی رہیں گے۔ یہ تینوں جماعتیں ایسے کھڑی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، اے عبادت گزارو اور اے میری راہ میں لڑ کر کے اپنی جان دینے والو، ادخلوا الجنہ، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عابد، زاہد، مجاہد یہ جنت کی طرف جانے لگیں گے، علماء کھڑے رہیں گے، ان کو آڈر نہیں ہوگا۔ اور جب یہ دونوں جماعت آگے بڑھے گی، جماعت علماء رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی، مولا ہم تعبدوا وجاہدوا بعلمنا، مولا جس نے عبادت کی اگر عالم نے اس کو عبادت کا طریقہ نہ بتایا ہوتا تو کیسے عبادت کرتا؟ عالم نے اگر اسے طہارت کا طریقہ نہ بتایا ہوتا تو کیسے وضو کرتا؟ عالم نے اگر اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہ بتایا ہوتا تو کیسے نماز پڑھتا؟ آج نہ جانے کتنے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر ہوں گے جو بڑے قابل ہوں گے، لیکن خدا کی بارگاہ میں، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، خدا کی بارگاہ میں ان کو کھڑے ہونے کا ڈھنگ نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ڈھنگ نہیں۔ جا کر کے صبح دیکھ لیجئے گا، اگر نماز پڑھنے والے موجود ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو جب سجدے میں جاتے ہیں تو پتا چلا کہ انگوٹھا لگنا چاہیے، ان کو یہی نہیں پتا ہے، اٹھا کر کے پیر اور وضو سجدہ کر کے سمجھتے ہم نے سجدہ کر لیا، نماز پڑھ لی۔ بلکہ کتنے ایسے ہیں کہ اگر بغل میں کوئی آ کے کھڑا ہو گیا تو اس کو دیکھ بھی لیتے کہ کون کھڑا ہے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کہاں ہم کھڑے ہیں۔ اور آج کل ہمارے نوجوانوں کے بیچ تو ایسا لباس چلا ہوا ہے کہ اگر یہ رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اور پیچھے کوئی شریف النفس کھڑا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے وضو میں کچھ نہ کچھ طبعی کراہت تک کراہت پیدا ہو جائے۔ ایسا لباس پہن کر کے یہ مسجد میں جاتے، کس اینگل سے اور طریقے سے ان کی اصلاح کی جائے اور ان کو مسائل بتائے جائے۔ خیر، علماء رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا ہم تعبدوا وجاہدوا بعلمنا، یہ جتنے عبادت گزار ہیں انہوں نے عبادت کیا تو ہمارے علم کی بدولت، ہم نے ان کو بتایا کہ ایسے عبادت کی جاتی ہے۔ اور اگر ہم نے اعلاء کلمت اللہ کی فضیلت نہ بتائی ہوتی،
اور اگر ہم نے ان کو نہ سمجھایا ہوتا کہ جو رب کے راستے میں لڑتا ہے، جو رب کی راہ ہمیں اپنی جان قربان کر دیتا ہے، جو شہید ہو جاتا اس کا رتبہ کیا ہے، ہم نے اگر نہ بتایا ہوتا تو یہ کبھی ایک قدم آگے نہ بڑھاتے۔ تو ان کو جو کچھ بھی عبادت کرنے کا سلیقہ ملا ہے ہمارے علم کی بدولت، اور ان کو اگر تیری راہ میں لڑنے مرنے کا جذبہ ملا ہے تو ہمارے علم کی بدولت۔ مولا ان لوگوں کو تو نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلے کا پروانہ دے دیا، مولا ہم کو۔ یہ علماء رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے جب اللہ تعالیٰ عباد و زہاد اور مجاہدین سے فرمائے گا ادخلوا الجنہ، جنت میں جاؤ، اس وقت یہ علماء عرض کریں گے۔ جب یہ عرض کریں گے تو رب کریم کی طرف سے ندا آئے گی، جواب آئے گا، جماعت علماء کو اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا۔ یہ حدیث شریف ہے، میں قصے کہانی نہیں سنا رہا ہوں، داستان الف لیلہ نہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علماء سے فرمائے گا انتم عندی بمنزلت بعض ملائکتی، انتم عندی بمنزلت بعض ملائکتی، اے گروہ علماء تمہارا درجہ میرے نزدیک میرے بعض اسپیشل فرشتوں کی طرح سے ہے، تم عام لوگ نہیں ہو، تمہارا درجہ میرے نزدیک میرے مخصوص فرشتوں کی طرح سے ہے، تمہارا درجہ بہت بلند ہے۔ وہ جنت میں جا رہے ہیں، جائیں، ان کو جنت میں جانے دو۔ آؤ اے گروہ علماء، آؤ اشفعوا اشفعوا، اللہ فرمائے گا گروہ علماء آؤ آؤ، تنہا جنت میں مت جاؤ، جس جس کو لے کے جانا چاہتے ہو نشاندہی کرتے جاؤ۔ اشفعوا، شفاعت کرو، تو شفعوا، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تم ایسے ہی نہیں جنت میں جاؤ گے، جس جس کو لے کر کے جانا چاہو جنت میں۔ اب یہ علماء اپنے اپنے لوگوں کو ایک طرف سے دیکھیں گے۔ یہاں اختر حسین قادری آپ کے سامنے بیٹھا ہے، صبح اگر آپ لوگ دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لے مجھے پہچان لے گا کہ ہاں اختر حسین قادری ہے یہ، لیکن آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور میں اگر صبح دیکھوں تو میں تو نہیں پہچان پاؤں گا، اس لیے کہ اتنے چہروں کو میں اپنے دماغ میں نہیں رکھ سکتا ہوں۔ یہ دنیا میں ہوگا، لیکن میدان محشر میں اس کا برعکس ہوگا، اس کا الٹا ہوگا۔ یہاں آپ پہچان رہے ہیں، وہاں سچا عالم پورے مجمع میں اپنے ایک ایک معین و مددگار کو پہچانے گا۔ اللہ فرمائے گا اے علماء چلو تم شفاعت کرو۔ اب یہ علماء نظر دوڑائیں گے کہ کس کس نے دنیا میں میرے ساتھ احسان کیا ہے۔ اگر کسی نے وضو کرایا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں عالم عرض کرے گا مولا فلاں آدمی نے مجھے وضو کرایا تھا، مولا اسے بھی جنت میں بھیج دے۔ اللہ فرمائے گا چل اس کو بھی ساتھ میں لے لے۔ ادھر ایک آدمی کہے گا میں نے بھی تو کچھ کیا ہے، عالم کہے گا مولا اس نے اس مدرسے میں تعاون کیا تھا جس میں میں پڑھتا تھا، میرے علم کے حصول میں اس کا تعاون ہے، مولا میں چاہتا ہوں کہ آج اس کا بدلہ دے دیا جائے، مولا اس کے حق میں بھی میری شفاعت قبول کر لے۔ چنانچہ اللہ فرمائے گا اس کی بھی شفاعت اس کی جاتی ہے، اس کی بھی بخشش کی جاتی ہے۔ چنانچہ عالم جس جس کے بارے میں شفاعت کرے گا، رب قدیر اس عالم کی اس شخص کے بارے میں شفاعت کو قبول کر لے گا۔ پھر ایک جمع غفیر ہوگا، عالم آگے آگے جائے گا، پیچھے پیچھے جماعت علماء کے ساتھ ان کے مقتدی ان کے ماننے والے ہوں گے، اور یہ جمع غفیر لے کر کے جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا عالم ربانی، تو جنت کا داروغہ کہے گا آپ کے لیے ہے، یہ پیچھے کہاں سے لے کر کے آ گئے، اتنی بھیڑ کہاں سے لے کے آ گئے۔ اس وقت رب کی طرف سے ندا ہوگی جانے دو، اس عالم کا یہ مقام ہے کہ جس جس کو یہ جنت میں لے جانا چاہے اس کو اجازت دی جاتی ہے۔ یہ جنت میں جانے کے لیے ذریعہ سچے علماء آپ کے لیے بنیں گے۔ بس اور آخری بات، اور جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں آپ ان سے بے نیاز ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری حدیث
ذکر فرمائی ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر. فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کے فتووں کی کتاب ہے جو 30 جلدوں میں اس وقت چھپ رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھ کر کے امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی فرمائی ہے. 1000 کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھ کر کے دنیا کو عطا کیا ہے اور اپنے علم اپنے عقل سے حیران کر دیا لوگوں کو. اسی لیے خود بطور تحدیث نعمت آپ نے کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، یہ سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. جنتی جنت میں جب چلے جائیں گے ہم لوگ بھی رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ امید یہ رکھنی چاہیے گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو رو دو رو. انشاءاللہ ہم سب لوگ رہیں گے جو سنی صحیح عقیدہ، بلکہ زمانے میں کہتا ہوں جو مسلک اعلیٰ حضرت پر سچائی سے قائم ہوگا انشاءاللہ جنت کی بہاریں اس کا استقبال کریں گی. اس وقت جو حالات ہیں اگر آپ نے مسلک سے ادھر ادھر قدم ہٹا کر کے رکھا دوسری طرف تو پھر سمجھ لیجئے آپ میں سے بہت سارے لوگ حضور خطیب البراہین علی رحمت و رضوان کے مرید ہیں. حضرت کے علاقے کا میں ہوں، حضرت میرے علاقے کے. حضرت سے مجھے دلائل الخیرات شریف کی اجازت حاصل ہے. میرے غریب خانے پہ حضرت تشریف لاتے تھے، مجھ پہ کرم فرماتے تھے. حضرت کا خطاب بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا اور حضرت کی نصیحت بھی سنی ہوگی. حضور خطیب البراہین قدس سرہ فرماتے تھے اپنی زبان میں بابو جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا وہ ہٹا. کیسا شاندار جملہ تھا. جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا وہ ہٹا. تو اس جملے پر میں آگے ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا وہ ہٹا اور جہنم کی دیوار سے سٹا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت آپ کا استقبال کریں تو مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیے گا. اور جب علماء سچی بات بتائیں تو آپ برا مت مانیے گا. جرم کریے علماء ہدایت دے تو آپ اس کو برا مانیں گے، یہ دوہرا جرم ہو جائے گا. بہت سنبھل کر کے رہیے گا. اور شادی شدہ لوگ اپنی زبان بھی بہت احتیاط سے استعمال کر رہے ہیں، ورنہ جب ایمان جائے گا تو صرف ایمان نہیں جائے گا، بیوی بھی چلی جائے گی، یاد رکھیے گا. اس لیے کہ علماء یہی کہتے ہیں نا کہ اگر کسی شخص نے کفر کیا تو وہ تجدید ایمان بھی کرے اور تجدید نکاح بھی کرے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایمان گیا تو بیوی بھی چلی گئی. تو ایمان بھی بچائیے اور بیوی بھی بچائیے، اس کا خیال رکھیے گا. بیوی بھی بچانا ضروری ہے اور ایمان بھی بچانا ضروری ہے. دونوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے، اس کو ہمیشہ خیال میں رکھیں. جنتی جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. ہم اور آپ بھی چلیں گے نبی کے صدقے میں. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں. اور جو نبی کے دامن میں یہاں پناہ لیے ہوگا، اعلیٰ حضرت کے برادر محترم حضرت حسن بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا بہترین خوشخبری دی. فرماتے ہیں ڈھونڈائی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس لیے مضبوطی سے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے گا. نبی کی محبت کو سب پر فوقیت دیجیے گا. دنیا کے سارے محبوب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہی ایک ایسے محبوب ہیں کہ جو قبر میں بھی اجالا بن کر کے آئیں گے. یاد رکھیے گا اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اس لیے اس سے کوئی سمجھوتا نہ کیجیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں قبر کی تاریک کوٹھری میں روشنی رہے تو عشق نبی کا چراغ لے کر کے قبر میں جائیے گا. ورنہ چاہے آپ دولت کما لیں یا پوری دنیا کے بادشاہ بن جائیں، کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے. میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں سنیت ہے تو سب کچھ ہے، سنیت نہیں تو آپ کتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، لائر ہیں، جو بھی ہیں آپ سمجھیں. لیکن جو سنی صحیح العقیدہ نہیں ہے وہ جنت کی بہاریں نہیں دیکھ سکتا ہے. جسے جنت میں جانے کا شوق ہو وہ مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے رہے. جنتی جنت میں چلے جائیں گے. اب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا. اور کیا چاہیے؟
जन्नतियों बताओ और क्या तुम्हें चाहिए, तुम्हारी क्या तमन्ना है। जन्नती जब रब का ये ऐलान सुनेंगे तो आपस में एक दूसरे से कहेंगे क्या मांगे, जन्नत में तो सब है, कौन सी ऐसी चीज है जो जन्नत में नहीं होगी। शानदार मकान, बेहतरीन किस्म का लिबास, उम्दा किस्म की ग़िज़ाएं, जो चाहेगा इंसान सब जन्नत में। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। कुरान कहता है जो तुम्हारा दिल चाहेगा सब अल्लाह ताला तुम्हें अता करेगा जन्नत के अंदर, सब रहेगा जन्नत में, सारी चीजें रहेंगी। मगर जब अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा और क्या चाहिए, तो लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या मांगे, अब क्या मांगे, सब तो मौजूद है। जन्नत में हुरो गिल्मा है, जन्नत में आला मकान, रहने के लिए सारी सहूलत है, क्या मांगे। तो उनके दिल में अचानक ये बात डाली जाएगी, नहीं समझ पा रहे हो कि क्या मांगे अल्लाह से, ऐलान हो रहा उसकी तरफ से और क्या चाहिए, नहीं समझ पा रहे हो तो जाओ अपने उलमा से पूछ लो, अपने उलमा से पूछ लो। आला हजरत इस हदीस को कोट करने के बाद फरमाते हैं अवाम दुनिया में भी उलमा के मुहताज हैं और जन्नत में भी उलमा के मुहताज रहेंगे, यहां भी मुहताज रहेंगे, वहां भी मुहताज रहेंगे। इनके दिल में ये बात आएगी कि चलो जाओ उलमा से पूछो। चुनांचे लोग उलमा की तरफ जाएंगे कि चले उलमा से पूछे। इंशाअल्लाह हजरत सूफी साहब के मुरीदीन सूफी साहब से मिलेंगे, सूफी साहब से पूछेंगे, ताजु शरिया के मुरीदीन ताजु शरिया से पूछेंगे, मुफ्ती आजम के मुरीद मुफ्ती आजम से पूछेंगे, मुहद्दिस आजम के मुरीदीन उनसे पूछेंगे, आला हजरत के मुरीदीन आला हजरत से पूछेंगे। और हम सब बड़े पीर साहब के गुलाम और उनके मुरीद हैं, तो इंशाअल्लाह सब लोगों से आदम से पूछेंगे, सब रहेंगे वहां पे इंशाअल्लाह। तो ये उलमा के पास जाएंगे कि रब की तरफ से ऐलान हो गया है और क्या चाहिए। अच्छा आप बताएंगे कि क्या चाहिए वहां, और क्या चाहिए। और माशाअल्लाह मेरे मुस्तफा ने अपने नाइबीन के मकाम को किस तरह से वाज़े फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आपको सुना रहा हूं। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे खुदा की तरफ से ऐलान होगा और क्या चाहिए। अवाम नहीं समझ पाएंगे कि और क्या चाहिए, क्या मांगे। दिल में बात डाली जाएगी जाओ उलमा से पूछो। तो ये उलमा के पास जाएंगे कि खुदा की तरफ से ये ऐलान हुआ है, अब हम खुदा से और क्या मांगे, हमें और क्या चाहिए, सब कुछ तो मौजूद है जन्नत के अंदर। उलमा रहनुमाई फरमाएंगे कि अल्लाह की तरफ से जब ये ऐलान हो गया क्या और किस चीज की तमन्ना है और क्या चाहिए, तो सब कुछ तो मौजूद है। रब की बारगाह में चलो, अर्ज करो मौला तूने शानदार मकान दिया, सोने चांदी की दीवारें तूने बना करके मुझे दी है, जन्नत में सारी नेमतें तूने अता कर दी। मौला अब इनमें से हमको किसी चीज की तमन्ना नहीं, सब तूने दे दिया। मौला अब एक तमन्ना है, मौला अब एक ख्वाहिश है, मौला दिल के अंदर एक मुद्दा है। उलमा कहेंगे जाओ रब की बारगाह में अर्ज करो मौला तूने सब दे दिया है, अब अपना जलवा दिखा दे, अपना दीदार करा दे। अब यही तमन्ना है कि अपना दीदार करा दे। चुनांचे उलमा की रहनुमाई में अवाम रब की बारगाह में अर्ज करेंगे कि मौला तूने सब दिया है, अब अपना दीदार करा दे। तो रब कदीर वहां पे जन्नतियों को अपना दीदार कराएगा। ये है उलमा का मकाम। दारुल उलूम मोइनिया ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की इनायत है और मेरे ख्वाजा का एहसान सिर्फ यहाँ के मुसलमानों पर नहीं है, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर उनका एहसान है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बरकत से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक अज़मत वक़ार की कद्र की नजर से देखा जाता है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने जिस अंदाज में हिंदुस्तान के अंदर दीन की खिदमत अंजाम दी और हर बुरे को नेक बनाने का जो अजीमुश्शान कारनामा अंजाम दिया, रहती दुनिया तक उसे भुलाया नहीं जा सकता है। ये इदारे ये आपके दीन की हिफाजत का किला है, ये आपके दीन की हिफाजत की मजबूत दीवार हैं। लोग चाहते हैं कि इन किलों को मिसमार कर दिया जाए, लोग चाहते हैं कि इन दीवारों को गिरा दिया जाए, मगर आप कहिए अगर बरक़ो सय्याद की जिद यही है बनाएंगे हम भी यही आशियाना।
آپ ان مدارس کا تعاون کیجیے، اپنے بچوں کو اس میں داخلہ دلائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو آپ حافظ قرآن عالم دین بنائیے، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ سب گاؤں کا ہر فرد سب کے سب عالم دین حافظ قرآن بن جائیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت مشکل پیش آئے گی۔ اسٹیج کون لگائے گا؟ شاندار شامیانہ کون بنائے گا؟ مائک کون صحیح کرے گا؟ کون لوگوں کی نگرانی کرے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، مگر ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اور ایک اسلامی زندگی گزارنے کے لیے علم بنیادی چیز ہے۔ اس لیے علم دین آپ اتنا حاصل کر لیجئے کہ دنیا کے کسی گوشے میں رہیے، فخر سے کہیے ہمارا رشتہ غوث و خواجہ سے ملتا ہے، فخر سے کہیے ہمارا رشتہ امام احمد رضا سے ملتا ہے، کہیں رہیے فخر سے کہیے کہ رب قدیر نے ہمیں سنی صحیح العقیدہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ملک کی حفاظت فرمائے، اس آبادی کی حفاظت فرمائے اور اسلام و سنیت کا پرچم بلند فرمائے۔ جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں آپ اپنی نیک خواہشات کے ساتھ ان کے لیے دعا کیجئے، یہ جہاں رہیں دین کے محافظ بن کر کے رہیں، دین کے پاسبان بن کر کے رہیں۔ حضرت مفتی عبد المنان صاحب نے یہاں سے بے شمار لوگوں کو ادھر ادھر بھیج کر کے ان کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے جد و جہد کی۔ انشاءاللہ قبر میں بھی انہیں اس کا ثواب مل رہا ہوگا اور جنت میں تو انشاءاللہ بہار جو انہیں ملے گی وہ ہم لوگ بھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ شاید نسمہ بھی چلتا ہے، موئنیہ گرلز اسکول بھی ساتھ میں چلتا ہے، گویا بچوں کو بھی زیور علم سے آراستہ کیا جاتا ہے اور قوم کی بچیوں کو بھی زیور علم سے مزین کیا جاتا ہے۔ رب قدیر ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ان سب کو علم و عمل کا حسین سنگم بنائے اور بہترین زندگی گزارنے کا انہیں سلیقہ عطا فرمائے۔ جو لوگ اس کا تعاون کرتے ہیں وہ مبارکبادی کے قابل ہیں، مگر یہ نہ سوچئے گا کہ ہم احسان کر رہے ہیں، بالکل نہ سوچئے گا، اس کو ذہن میں مت لائیے گا کبھی بھی کہ ہم مدد کر رہے ہیں دین کی تو ہم دین پر احسان کر رہے ہیں، قطعا نہیں۔ ہم تو اپنی تقریر میں کہتے ہیں ہمارا مذہب جس کو اسلام کہا جاتا ہے یہ کبھی خطرے میں نہیں تھا، نہ آج ہے، نہ انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا۔ ہم اسلام کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ہم اسلام کو بچائیں، ہم کیا اسلام کو بچائیں گے، ہم اپنے نہیں کو بچا پا رہے ہیں۔ ہم اسلام کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ہم اسلام کو بچائیں گے، ہم اسلام کو اس لیے مانتے ہیں کہ اسلام ہم کو بچاتا ہے، ہم کو بچاتا ہے کس سے؟ عذاب الہی سے، جہنم میں جلنے سے، بے غیرتی سے، بے حیائی سے، ڈاکہ زنی سے، چوری سے اور نہ جانے کتنی کتنی بری چیزوں سے ہم کو اسلام بچاتا ہے۔ الخبیثات للخبیثین الطیبات للطیبین، پاک لوگوں کے لیے پاکیزہ غذائیں، خبیث لوگوں کے لیے خبیث غذائیں۔ رب قدیر نے ہم کو پاکیزہ غذا دیا، رب قدیر نے ہم کو پاکیزہ عقیدہ دیا، رب قدیر نے ہم کو پاکیزہ زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا۔ ہم اسلام کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہم اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم اسلام کو اس لیے مانتے ہیں کہ اسلام ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ ہم اگر نہیں اسلام کو مانیں گے ہماری کیا بات ہے؟ پوری دنیا اگر خدا کا انکار کر دے، بتائیے وہ خدا نہیں رہ جائے گا؟ نہیں رہ جائے گا؟ پوری دنیا اس کا انکار کر دے، اس کی خدائی میں کوئی فرق، اور پوری دنیا اس کی عبادت کرنے لگے، کیا اس کی عزت بڑھا دیں گے؟ بڑھا دیں گے اس کی عزت؟ نہیں۔ تو اگر پوری دنیا اس کو خدا ماننے سے منکر ہو جائے اس کا کچھ نقصان نہیں، اور پوری دنیا اس کی عبادت کرنے لگے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے نفع کے لیے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ چاہے اپنا نفع
کمانے کے لیے آپ صراط مستقیم پر رہیے یا نقصان اٹھانے کے لیے کسی اور راہ پہ جائیے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ بائیں رستے نہ جا مسافر سن، راہ میں راہ مار پھرتے ہیں، سیدھے راستے پر چلیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ چلیے اس کا بھی ماشاءاللہ میں نے سوچا تھا کہ درمیانے یہ عزیز گرامی مولانا بلال احمد نظامی صاحب جو حضرت مفتی عبد المنان صاحب علیہ رحمہ کی محنت اور کوشش کا ثمرہ ہیں، انہوں نے علم حاصل کیا اور ابھی آپ نے سنا کہ یہاں کے پڑھے ہوئے بچوں نے اتنی ترقی کی کہ انہوں نے اردو میں مضمون بھی لکھا، کتاب بھی لکھی، مقالے بھی لکھے۔ چنانچہ عزیز گرامی مولانا بلال احمد نظامی صاحب نے ایک کتاب ترتیب دی، اسلام میں غلامی کا تصور ما 40، یعنی اس میں انہوں نے قدیم زمانے کے حالات جو تھے اس کو سامنے رکھ کر کے ایک مخصوص طبقے کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور اسلام نے اس دبے کچلے طبقے کو کتنی عزت عطا کی اس کو بیان